फरखंदा की बहू रामीन चांद का टुकड़ा थी। रामीन की जमील से नई नई शादी हुई थी। पहले तो फरखंदा बहू बेटे की मोहब्बत देखकर खुश थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फरखंदा को मोहल्ले की औरतों ने भड़काना शुरू कर दिया कि तुम्हारी बहू तुम्हारे इकलौते बेटे को ले उड़ेगी। फरखंदा हसद में मुब्तला हो गई और सोचने लगी ये रामीन के हुस्न को दागदार कर दे ताकि जमील उसे छोड़ दे। फरखंदा ने गैस खोलकर रामीन को किचन में भेजा। रामीन ने जैसे ही माचिस जलाई तो इसका चेहरा झुलस गया। फरखंदा खुश हो गई कि अब जमील रामीन से नफरत करेगा। रामीन का आधा चेहरा जल गया, लेकिन जब जमील ने रामीन को इस हाल में देखा तो इसने माँ को, अच्छा अम्मी हम लोग जा रहे हैं। रामीन जो उस वक्त काले रंग की फ्रॉक में मलबूस थी, चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप था, बहुत हसीन लग रही थी। जमील भी इसके साथ खड़ा सफ़ेद रंग के कपड़े पहना हुआ बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों की चांद सूरज की जोड़ी लग रही थी। शादी को 1 महीना हुआ था और आज पूरे 1 महीने के बाद रामीन अपने शौहर के साथ माँ बाप के घर में रहने के लिए जा रही थी। जब सास के पास खुदाफिज कहने के लिए आई, फरखंदा इसे देखकर निहाल हो गई। माशाल्लाह, मेरी बहू तो चांद का टुकड़ा है। रामीन इनकी बात पर शर्मा गई थी। इन दोनों के जाने के बाद फरखंदा ने अपने सामने बैठी हुई राशिदा को देखा। ऐसे क्या देख रही हो? राशिदा की आंखों में अजीब से तासुरात थे। मैं सोच रही हूँ कि तुम इतनी पागल तो कभी नहीं थी, ना ही कभी ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकतें करती थी। मगर अब तुम्हारी हरकतें देख देख कर हम सबको हौल उठ रहे हैं। हम सब ये सोचकर परेशान हो रही हैं, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? इतना बदल कैसे गई हो तुम? कहीं इस लड़की ने आते ही तुम्हें कोई तावीज़ धागे घोल कर पिलाने तो नहीं शुरू कर दिए, जिससे तुम्हारी अकल जब्त हो गई है? अरे राशिदा, क्या हो गया है? ऐसे क्यों बोल रही हो? हुआ क्या है, बात तो बताओ। राशिदा कहने लगी, एक तो जमील तुम्हारा इकलौता बेटा है, ऊपर से तुम इसके लिए हसीनो जमील बीवी लेकर आई हो, और ऊपर से इसे इतनी खुली छूट दे रखी है कि वो तुम्हारे बेटे को लेकर जहां मर्जी घूमती रहे, आती है जाती है। मुझे ये बताओ कि अगर वो तुम्हारे बेटे को लेकर अलग हो गई तब तुम क्या करोगी? फरखंदा सोच में पड़ गई। ऐसी बात नहीं है राशिदा, रामीन ऐसी लड़की नहीं है। वो बहुत अच्छी है और मुझे यकीन है कि वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगी। राशिदा ने अपना सर पीट लिया। अरे ये लड़कियां परपुर्जे निकालने में ज़्यादा देर नहीं लगाती। इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा हो जाए, तुम्हें होश के नाखून लेने चाहिए। राशिदा के अलावा बाकी मोहल्ले की औरतें वक्तन फवक्तन फरखंदा के जहन में ये बातें डालती रहती थीं कि रामीन को ब्याह कर इसने बहुत बड़ी गलती की है और इसे अब रामीन को खींच के रखना चाहिए। मगर फरखंदा को मनमोहनी भोली सूरत वाली रामीन बहुत अच्छी लग गई थी और वो ये समझती थी कि वो बहुत मासूम है। न जाने क्यों मोहल्ले की औरतें इसे रामीन के खिलाफ वर्गलाती रहती थीं। कहते हैं जब पत्थर पर मुसलसल पानी पड़ता रहे तो इसमें भी दरार डाल देता है, और यही फरखंदा के साथ हुआ था। अब वो इन बातों को संजीदगी से लेने लगी थी। सबसे पहला शौक तो इसे उस दिन लगा था और सबकी बातों में सच्चाई भी नजर आने लगी थी जब उस दिन वो सुबह उठी तो रामीन से कहने लगी कि जल्दी से नाश्ता बना दो, जमील को ऑफिस से देर हो रही होगी, और इसका नाश्ता भी मेरे कमरे में ले आओ। रामीन कहने लगी कि अम्मी वो नाश्ता करके ऑफिस चले गए हैं, इन्हें जल्दी जाना था। फरखंदा का तो हैरत और सदमे के मारे मुंह खुले का खुला रह गया था। ऑफिस में चला गया? मुझसे मिले बगैर? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा बेटा मुझसे मिले बगैर, मेरे साथ नाश्ता किए बगैर ऑफिस चला जाए, और तुमने इसे ऐसे ही भेज दिया। अब वो रामीन पर गुस्से से धाड़ने लगी थीं। रामीन के साथ भी ये पहली बार ही मामला हुआ था कि इसकी सास इस पर यूं गुस्सा कर रही थी। इसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी कि इन्हें देर हो रही थी, इसमें मेरी क्या गलती है? और फिर रामीन ने फरखंदा से माजरत भी कर ली, मगर इसके दिल में जैसे फांसी आ गई थी। इसे लग रहा था कि इसकी सास जमील से खफा है। इसने जमील को कॉल करके बताया कि आज आपकी अम्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। वो मुझ पर भी इस बात पर खफा थी कि आप बगैर इनसे मिले चले गए हैं। अब जब वापस आइएगा तो अम्मी के लिए कुछ अच्छा सा तोहफा लेकर आइएगा ताकि इनका मूड अच्छा हो जाए। वो तो अपनी सास का मूड अच्छा करना चाह रही थी, मगर इसे क्या पता था कि इसके उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। जमील शाम में जब घर आया तो कुछ लेकर आना तो भूल गया था, मगर माँ से ये बात कहना ना भूला कि आज आप बिला वजह रामीन पर खफा हुई हैं। इसमें इसकी तो कोई गलती नहीं है, मुझे देर हो रही थी, मीटिंग थी मेरी। अब फरखंदा का मुंह खुले का खुला रह गया था। बेटे ने तो बात बराए नाम की थी और बहू ने भी अपनी सास का मूड अच्छा करने के लिए इसे ये कहा था। अब वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि फरखंदा इस बात को क्या समझेगी और कैसा रद्द अमल देगी।
اور فرخندہ نے وہ وویلا مچایا کہ جمیل اور رامین ہکا بکا ہو کر رہ گئے تھے۔ صحیح کہتے تھے سب لوگ، یہ لڑکی جتنی دیکھنے میں خوبصورت ہے اندر سے اتنی ہی بدصورت ہے۔ گھر میں آتے ہی اس نے میرے بیٹے کو میرے خلاف ورگلانا شروع کر دیا ہے۔ ارے اگر میں نے ایک چھوٹی سی بات کہہ دی تھی تو اپنے شوہر کو چگلی لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم میرے بیٹے کی نظر میں مجھے برا بنانا چاہتی ہو، میرے بیٹے کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہو۔ میں تمہیں اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ رامین کے کان تو سائیں سائیں کر رہے تھے اور جمیل بھی الگ شرمندہ سا بیٹھا تھا۔ اماں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ مسلسل ماں کو خاموش کروا رہا تھا مگر فرخندہ تو کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اب جب فرخندہ نے محلے والوں کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی بہو تو ضرورت سے زیادہ ہی حسین ہے، اتنی حسین کہ اس کے بیٹے کا اسے دیکھ دیکھ کر جی نہیں بھرتا۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ اسے اتنی حسین لڑکی اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں بیانی چاہیے تھی۔ اکلوتا بیٹا تھا، وہ بھی اسے اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اب اس نے رامین پر سختی کرنا شروع کر دی۔ یہ تم نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ رامین نے آج سرخ رنگ کا فراک پہنا ہوا تھا جس میں اس کا گورا رنگ کھلا کھلا لگ رہا تھا۔ فرخندہ کو دیکھ کر غصہ آ گیا۔ رامین نے فوراً سے کپڑے بدل لیے اور پھر ایک ہلکے سے رنگ کا لباس پہن لیا، مگر اس رنگ میں بھی اس کا حسن دو آتشہ لگ رہا تھا۔ یہ تم نے چہرے پر میک اپ کیوں کیا ہوا ہے؟ کیا میک اپ کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہوتا؟ یہی کچھ سکھایا ہے ماں باپ نے کہ کیسے شوہر کو قابو میں کرنا ہے؟ فرخندہ بیگم کی زبان کے آگے تو خندق تھی۔ رامین بیچاری پریشان ہو جاتی کہ میں نے کیا کیا ہے، اتنی اچھی تھی میری ساس، اب پتہ نہیں وہ ایسا کیوں کرنے لگی ہے۔ وہ فرخندہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے آگے آگے ہو کر کام کرتی مگر فرخندہ کو یہ سب بھی ڈھکوسلا لگتا۔ میرا دل جیتنے کی کوشش کر رہی ہے مگر یہ نہیں جانتی کہ میں اس حرافہ کو بہت اچھے طریقے سے جان گئی ہوں۔ میرے بیٹے کو قابو کرنے کے چکر میں ہے مگر اب میں اپنے بیٹے کو اس کے دام میں نہیں آنے دوں گی۔ میں کچھ ایسا کروں گی جس کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ جمیل گھر کی صورتحال سے بہت پریشان تھا، گویا کہ رامین اسے کچھ بھی نہیں کہتی تھی، کبھی اس کی ماں کے خلاف نہیں ورگلایا تھا مگر وہ اس کی بجھی ہوئی آنکھیں اور ستا ہوا چہرہ دیکھ کر افسردہ ہو جاتا۔ اپنی ماں پر افسوس ہوتا کہ وہ اتنا کیسے بدل گئی ہے۔ اپنے دوستوں سے باتیں سن سن کر وہ یہ سوچ کر خوش ہوتا تھا کہ اس کے گھر کا تو ماحول ایسا نہیں ہے، اس کا گھر تو جنت ہے، اس کی ماں اور بیوی میں مثالی دوستی ہے، وہ دونوں کبھی بھی نہیں لڑتی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ محض 2 مہینے کے بعد ہی اس کے گھر میں بھی پانی پت کا میدان بن جائے گا۔ مگر یہ ایک الگ بات تھی کہ یہ جنگ فرخندہ اکیلے ہی لڑتی تھی اور رامین محض آنسو بہاتے رہ جاتی تھی۔ اس کے منہ سے کبھی اف تک کی آواز جمیل نے نہیں سنی تھی۔ جب کبھی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتا تو وہ پرائی بیٹی ہے، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، آپ کیوں کسی کی آ لیتی ہیں؟ اور تب وہ وویلا مچانے لگتی، اس نے تمہیں میرے خلاف ورگلا دیا ہے، اب کل کو تمہیں لے کر چلی جائے گی، مجھے پتا ہے کہ تم کیوں اس کا دم بھرتے ہو، کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہے، اس وجہ سے نا۔ ان کی بات پر جمیل چپ کا چپ رہ جاتا اور پھر فرخندہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جمیل محض رامین کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے پسند کرتا ہے، اگر اس کی یہ خوبصورتی اس سے چھن جائے تو اس کے دل سے رامین اتر جائے گی، اسے یہ جو خطرہ ہے کہ رامین اس کے بیٹے کو چھین لے گی تو یہ خطرہ بھی دور ہو جائے گا۔ مگر اب سوال یہ تھا کہ رامین کی خوبصورتی کو بدصورتی میں کیسے بدلا جائے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے پھر اس نے ایک دن اپنی ایک دوست کو کال کی، باتوں باتوں میں اس سے کہنے لگی کہ اپنی بہو سے بہت تنگ ہوں، اسے اپنی خوبصورتی پر بہت غرور ہے، اس کے اس غرور کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی دوست بھی بہت شاطر عورت تھی، اس نے ایک ایسا مشورہ دیا جسے سن کر فرخندہ ڈر گئی۔ ارے نہیں نہیں، اس میں تو بہت خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ جان سے چلی جائے اور میرا بیٹا پھر مجھ سے بدظن ہو جائے۔ ارے نہیں ہوتا کچھ بھی، تم احتیاط سے کام کرنا۔ فرخندہ چپ کی چپ رہ گئی تھی مگر وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ جان سے نہ چلی جائے۔ رامین سے لاکھ نفرت سہی مگر وہ اسے اتنی بھی بری نہیں لگتی تھی کہ اس کی جان لینے کی کوشش کرتی، مگر اب جب رامین امید سے تھی تو جمیل کو جیسے اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، اس کا ضرورت سے زیادہ خیال رکھنے لگا تھا، گھر کے کاموں کے لیے ملازمہ بھی رکھوا دی تھی۔ رامین سے کہتا کہ تم بس آرام کیا کرو، کھایا پیا کرو، خوش رہا کرو، اپنی ماں سے کہتا کہ امی جب تک رامین کی طبیعت خراب ہے کم از کم تب تک تو اپنا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک کر لیں، ایسا نہ ہو کہ اس کی طبیعت بگڑ جائے،
میرے گھر میں یہ پہلی پہلی خوشی ہے اور میری خوشی کو پلیز برباد نہ کریں۔ وہ التجائیہ انداز میں فرخندہ سے کہتا تو وہ غصے سے کھول کر رہ جاتی تھی۔ اگر رامین کے ہاں اولاد ہو گئی تو اس کے تو قدم مضبوطی سے جم جائیں گے۔ ابھی بھی وہ جمیل کے دل پر راج کر رہی ہے اور پھر تو جمیل اس کے علاوہ کسی اور کو دیکھ ہی نہیں پائے گا۔ مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ فرخندہ کو بھی اپنے پوتے پوتیوں کا بہت شوق تھا۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی اولاد کو اپنی گود میں کھلائے۔ تبھی وہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس کے آنے والے بچے کو نقصان پہنچے۔ محض اس کا مقصد رامین کو سبق سکھانا تھا اور پھر ایک دن اپنی دوست کی باتوں پر اس نے عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس دن ملازمہ جب کام کر کے چلی گئی تب فرخندہ کچن میں گئی اور پھر اپنی کارروائی مکمل کرنے کے بعد مطمئن ہو کر باہر آ گئی تھی، مگر کہیں نہ کہیں دل گھبرا بھی رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ رامین کے کمرے میں گئی، کہنے لگی کہ مجھے چائے بنا دو، سر میں درد ہو رہا ہے۔ اور رامین تو اپنی ساس کے کام بھاگ بھاگ کر کرتی تھی تاکہ اس کے دل میں اپنی جگہ بنا سکے۔ ابھی بھی اپنی طبیعت خرابی کی پرواہ کیے بغیر وہ فوراً سے کچن میں گئی تھی اور جیسے ہی ماچس سے چولہا جلایا تو ایک دم سے آگ کا شعلہ بلند ہوا تھا جو اس کے چہرے کو بری طرح سے جلا گیا تھا۔ فرخندہ نے گیس کھلی چھوڑ دی تھی۔ وہ رامین کے چہرے کو جلانا چاہتی تھی اور اس کا مقصد محض اس کی خوبصورتی کو ختم کرنا تھا، اس کی جان لینا نہیں تھا۔ اب فرخندہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ رامین کی چیخوں پر وہ کچن میں بھاگتے ہوئے آئی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ رامین بری طرح سے چلا رہی تھی اور اب فرخندہ اپنے اوپر بات نہیں آنا دینا چاہتی تھی۔ تبھی وہ روتے ہوئے جمیل کو کال کرنے لگی۔ جمیل بیٹا جلدی سے گھر آ جاؤ، ایک حادثہ ہو گیا ہے۔ اور جمیل بھاگا بھاگا گھر آیا تھا۔ پھر جب اس نے رامین کی حالت دیکھی تو وہ بھی بری طرح سے پریشان ہو گیا۔ فوراً سے وہ اسے لے کر ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے چہرے کی جلد بری طرح سے جل چکی ہے، فی الحال اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز بہت کم ہیں۔ رامین جب گھر آئی تو بری طرح سے رو رہی تھی۔ میرا چہرہ جل گیا ہے، میں پتہ نہیں ٹھیک بھی ہو پاؤں گی یا نہیں۔ جمیل نے ایک نظر اسے دیکھا اور کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر چلا گیا تھا اور فرخندہ نے اپنے بیٹے کا رویہ خاص طور پر نوٹ کیا تھا۔ نوٹ رامین نے بھی کیا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ کہاں اس کی ذرا ذرا سی پریشانی میں پریشان ہو جانے والا اس کا شوہر اب اتنے بڑے حادثے پر اس سے منہ موڑ گیا تھا۔ تسلی کے دو بول بھی اس سے نہیں بولے تھے۔ کیا رامین اس حادثے کے بعد سے اس کے دل سے اتر گئی تھی؟ فرخندہ بیگم کا دل بلیوں اچھلنے لگا تھا۔ جو وہ چاہ رہی تھی وہ تو ہو گیا تھا۔ ان کا بیٹا ان کی بہو سے دور ہو گیا تھا اور وہ جو رامین کی خوبصورتی کا جادو اس کے سر پر چڑھ کر بول رہا تھا، اب وہ جادو اتر گیا تھا۔ اب اگر رامین 10 بھی بچوں کو جنم دے دیتی تو بھی فرخندہ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب وہ اچھی بننے کے لیے رامین کو کہنے لگی کہ تم آرام کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کھانا میں خود بنا لوں گی۔ کچن میں آئی تو باہر جمیل دونوں ہاتھوں میں سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ دیکھو، اگر تم رامین کی وجہ سے پریشان ہو تو سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان مت ہو۔ تمہیں پریشان دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ جمیل نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر انہیں دیکھا اور کچھ کہے بغیر پھر سے سر جھکا گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ فرخندہ بیگم اندازہ نہیں لگا سکیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، مگر جو اس کا رامین کے ساتھ رویہ تھا اسے دیکھ کر وہ بہت ہی زیادہ مطمئن ہو گئی تھیں۔ جمیل ان کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ شادی کے 5 سال تک وہ بے اولاد رہی تھیں، لوگوں سے اولاد نہ ہونے کے طعنے سنتی رہیں، تب خوب جی بھر کر روتی تھیں۔ ان کے شوہر تسلی دیتے کہ اب یہ تو اللہ کے کام ہے، وہ کس کو اولاد سے نوازے، کسے بے اولاد رکھے، کسے بیٹی عطا کرے تو کسے بیٹے سے نواز دے، اس کے ہاں کس بات پر زور ہے۔ پورے 5 سال کے عرصے کے بعد جب جمیل ان کی گود میں آیا تو لوگوں کی زبانیں بند ہو گئی تھیں اور وہ بھی سرخرو ہو گئی تھیں۔ جمیل اس وقت محض 2 سال کا ہی تھا جب اس کے ابو اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اب فرخندہ اکیلی رہ گئی تھیں، بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی تھیں۔ شادی کے لیے بھی پیغام آئے مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اپنے بیٹے کو وہ زمانے کی ٹھوکروں پر نہیں رکھنا چاہتی تھیں۔ جانتی تھی کہ اگر دوسری شادی کر بھی لی تو شوہر انہیں تو قبول کر لے گا مگر ان کے بیٹے کو نہیں۔ وہ محنت مزدوری کرنے لگیں اور اپنے بچے کو پالنے لگیں۔ اسے اپنی محنت کے بل بوتے پر پڑھایا لکھایا، کسی قابل بنایا اور پھر جب اس کی شادی کی تو آس پاس کی عورتوں نے بہت سارے مشورے دیے۔ ایسی لڑکی لے کر آنا جو قبول صورت ہو، ایسا نہ ہو کہ بہت حسین لڑکی لے کر آ جاؤ
اور تمہارے بیٹے کو لے کر الگ ہو جائے، مگر انہیں یقین تھا اپنے جمیل پر وہ ایسا نہیں کرے گا، کبھی اپنی ماں کو چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اور انہوں نے رامین کو جب دیکھا تو دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا۔ وہ تھی ہی بہت خوبصورت، چاند کا ٹکڑا تھی۔ وہ رخشندہ کو تو بہت اچھی لگتی تھی، مگر پھر لوگوں کی باتوں نے ان کے دل کو رامین سے کھٹا کر دیا تھا۔ اس کی بے ضرر سی باتیں بھی انہیں چبھنے لگی تھیں۔ انہیں لگنے لگا تھا کہ وہ جمیل کو لے کر ان سے بہت دور چلی جائے گی، وہ اس دنیا میں اکیلی رہ جائیں گی۔ جمیل یقیناً اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس پر مرتا تھا، اس سے پیار کرتا تھا، مگر یہ خوبصورتی اس سے چھن جاتی تو یقیناً جمیل بھی اس سے ویسا پیار نہ کرتا۔ اگلے دن جب اٹھی تو رامین اپنے کمرے میں ہی تھی اور ملازمہ ناشتہ بنا رہی تھیں۔ عموماً اس وقت رامین بھی ملازمہ کے ساتھ ہی کام کرتی تھی، اپنی ساس کو اس کے کمرے میں ناشتہ دے دیتی اور جمیل کے بھی آگے پیچھے پھرتی رہتی۔ وہ اسی منظر کو دیکھنے کی عادی تھیں۔ اب جب رامین کو سامنے غیر موجود پایا تو اندر سے گھبرا گئی تھیں، پتہ نہیں کیا ہوا ہے اسے۔ رامین بری طرح سے بخار میں تپ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ فرخندہ نے قدرے نرمی سے پوچھا، اور ان کا یہ کہنا ہی تھا کہ رامین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کتنے ٹائم کے بعد فرخندہ اس سے یوں محبت سے نرم انداز میں مخاطب ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، جبکہ فرخندہ یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ یقیناً جمیل کا اس کے ساتھ رویہ خراب ہو گیا ہے، تبھی تو وہ اس کی بے وفائی کی وجہ سے رو رہی ہے۔ اب جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ جمیل کے لیے ویسی اہمیت نہیں رکھتی تو ان کا رویہ خود بخود ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کا پہلے کی طرح خیال رکھنے لگی تھیں۔ اس دن جب وہ دونوں صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں تو تب جمیل آ گیا۔ کیسی ہو تم؟ وہ رامین کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو فرخندہ بیگم چونک گئیں۔ رامین کا چہرہ تو جل چکا تھا، وہ تو بالکل بھی پیاری نہیں لگتی تھی، تو پھر جمیل اس سے اتنی پیار بھری نظر سے کیوں دیکھ رہا تھا؟ ویسے ہی بات کر رہا تھا جیسے ہمیشہ کرتا تھا۔ رامین بھی بہت خوش لگ رہی تھی۔ فرخندہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہے یہ۔ پھر دن گزرنے کے ساتھ انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ اب جمیل پہلے سے بھی زیادہ رامین کا خیال رکھنے لگا ہے، اس سے بہت پیار سے پیش آنے لگا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ انہوں نے تو رامین کا چہرہ اس لیے جلایا تھا کہ وہ اس سے پیار نہیں کرے گا، وہ اس سے دور ہو جائے گا، مگر یہ تو الٹا حساب ہوا تھا۔ ایک دن انہوں نے جمیل کو آ لیا، کہنے لگیں کہ آخر کیا ہے اس لڑکی میں، اتنی بدصورت ہو گئی ہے، پھر بھی تم کیوں اس سے اتنا پیار کرتے ہو؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے اب اس میں جو تم اس کے لیے پاگل ہو رہے ہو۔ جمیل نے گہری نظر سے ماں کو دیکھا، تو آپ نے اسی لیے اس کا چہرہ جلایا تھا؟ جمیل کی بات پر گڑبڑا گئی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ میں کیوں ایسا کروں گی؟ جمیل کچھ پل خاموش رہا، کہنے لگا کہ دراصل میں نے گھر میں خفیہ کیمرے لگا رکھے ہیں، اور ان کیمروں کا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھتا رہوں کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ اکیلی ہوتی تھیں، مجھے خدشہ تھا کہ کہیں گھر میں کوئی چور اچکا نہ گھس آئے، کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور اس بات سے آپ خود بھی بے خبر تھیں۔ اس دن میں نے آپ کو دیکھا چولہے کی گیس کھلی چھوڑتے ہوئے، میں حیران رہ گیا تھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں، اور پھر جب رامین کا چہرہ جل گیا تب مجھے پتہ چلا کہ یہ سب آپ نے کیوں کیا ہے۔ فرخندہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے سامنے یوں رسوا ہو جائے گی، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ ان کے بیٹے نے اس کے باوجود بھی ان سے نفرت نہیں کی۔ کہنے لگا کہ میں رامین کے چہرے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی نیک سیرت کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں۔ صورت تو بے معنی چیز ہے، اور حسن وہ تو چند دن میں ڈھل جاتا ہے، مگر سیرت دیر پا رہتی ہے۔ آپ جس انسان کے ساتھ رہتے ہیں آپ اس کی معمولی صورت کو تو قبول کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کی عادتوں میں کسی قسم کی کمی ہو یا اس کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میں رامین سے محبت اس کی اس نیچر کی وجہ سے کرتا ہوں، مگر شاید آپ مجھے سمجھ نہیں سکیں۔ میرے لیے تو خوبصورتی معنی نہیں رکھتی۔ وہ یہ سن کر شرمندہ ہو گئی۔ پھر جب انہیں پتہ چلا کہ رامین بھی ان کا سچ جانتی ہے تو ان کا شرم کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ وہ رونے لگیں، کہنے لگیں کہ میں عورتوں کی باتوں میں آ کر غلط راستے پر چل پڑی تھی، مگر مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے رامین کا چہرہ خراب ہو گیا، پتہ نہیں ٹھیک بھی ہو پائے گا یا نہیں۔ تب جمیل مسکرا دیا، کہنے لگا کہ رامین کا چہرہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کا علاج ممکن ہے۔ یہ سن کر فرخندہ بیگم نے خدا کا شکر ادا کیا تھا، اور پھر جب انہوں نے رامین سے معافی مانگی تو وہ کہنے لگی کہ آپ مجھے شرمندہ مت کریں، آپ میری ماں ہیں، آپ کو یہ سب زیب نہیں دیتا،
اور پھر وہ رامین کو اپنے گلے سے لگا گئی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور یہ آنسو تشکر کے تھے۔ انہیں اتنی اچھی بہو جو ملی تھی،